हमारे पास एक ये लिस्ट है, ये टेबल बना हुआ है जिसमें तमाम 15 के 15 अस्माए मौसूला, इसमें मौसूल उसको जमा लिखा मैंने अस्मा कर दिया है। तो ये मैंने लिखे हैं अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, फिर अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लवाती, मन और माँ, फिर अय्युन, अय्यतुन और फिर अलिफ लाम। ये हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपको ये जो अरबी इबारत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसकी ये जो कलेक्शन है इन अस्माए मौसूला का, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब कुरान पाक में या हदीस में इनमें से कोई आपके सामने आएगा, तो आप आसानी से उसको पहचान जाएँगे और आपको तरकीब करने में आसानी हो जाएगी। आप बता देंगे कि ये इसमें मौसूल है। तो इसलिए इनका जानना तो ज़रूरी है। हाँ, मैंने इसको ज़रा क्लियर करके लिख दिया है कि अल्लज़ी जो होता है वो दरअसल वाहिद के लिए आता है, मुज़क्कर के लिए आता है और उसका मतलब जो होता है वो जो या उसको जो, इस तरह से आता है, ये समझाने के लिए लिखा है। और असल में तो अल्लज़ी का मतलब होता है वो। अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी, इन दोनों का मतलब होता है वो 2। अल्लज़ी का मतलब मैंने कहा वो, तो फिर यहाँ तक हुआ वो, तो फिर जो कहाँ से आया? तो वो जो है, वो इसके बाद एक जुमला आएगा, उस जुमले के अंदर से निकलता है दरअसल। इसलिए मिलाकर हम समझाने के लिए यहाँ पे कह देते हैं इसका मतलब है वो जो, ठीक है? वो जो ऐसे। अच्छा, किस तरह से होता है जब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे इन तमाम 15 के 15 अल्फाज को, तो फिर इसका हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में हम आपको वो थ्योरी की बातें बताएँगे। किस तरीके से? अभी मैंने आपको कुरान पाक की एक आयत दिखाई थी कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। तो अगर अल्लज़ी ना होता तो फिर हुआ ये मुब्तदा बनता और अरसला रसूलहु बिल हुदा ये खबर बन जाती। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, लेकिन अल्लज़ी भी आ रहा है। इसको हमने किस तरह से करना है, वो देखिए। उस आयत को, उसके एक हिस्से को, मैंने उसके अल्फाज़ को, उसके कलिमात को अलग-अलग लिख लिया। जैसे हुआ अलग कर दिया मैंने, अल्लज़ी अलग कर दिया है, अरसला अलग कर दिया है और रसूलहु मैंने अलग कर दिया है, ठीक है? अब मैंने हर एक को डिफ़ाइन करना है। जैसे मैंने हुआ को डिफ़ाइन कर दिया कि हुआ एक ज़मीर है, मरफ़ू है, मुनफ़सिल है और ये सीगा कौन-सा है? वाहिद मुज़क्कर गायब का है। और ये राज-बस हुए लफ़्ज़ अल्लाह मैंने किया है। आप क्योंकि अब पीछे माक़बल में कोई इबारत मौजूद नहीं है, तो आप इसको राज-बस हुए गायब भी कर सकते हैं। इसको मैंने मुब्तदा बनाया है, ठीक है? अच्छा, अल्लज़ी को अभी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि यही मुझे पढ़ाना है। अरसला के बारे में तो चूँकि आपको पता है कि ये फ़ेल माज़ी है, आप इसको फ़ेल माज़ी डिक्लेयर करें, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फिर हुआ ज़मीर मुस्ततर इसका फ़ाइल जो कि राज-बस हुए। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखना था। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये रुजू करेगी। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो गायब की ज़माइर होती हैं, वो लाज़मी तौर पे कहीं न कहीं उनका मर्जिअ होता है और वो वहाँ लौट रही होती हैं, तो हम कहते हैं राज-बस हुए। तो अभी हमने पहले इसका फ़ाइल निकाल लिया, ये फ़ेल हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फ़ाइल आ गया। अब उसके बाद रसूलहु लिखा हुआ है। देखिए, रसूल मुदाफ़ है और हु ज़मीर ये मुदाफ़ इलैह है, ठीक है? यानी रसूल नकरा है और हु ज़मीर मारिफ़ा है, तो नकरा प्लस मारिफ़ा इज़ इक्वल टू मुरक्कब इज़ाफ़ी होते हैं। तो मैंने इसको अभी अलहदा-अलहदा करने के बजाय मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर जो लिखना था मुझे, मैंने लिख दिया है मुरक्कब इज़ाफ़ी। जब ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हो चुका है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर क्या बनेगा? पीछे फ़ेल आ रहा है, उस फ़ेल का ये मफ़ऊल बिही बनेगा, इसलिए कि ये हालत नस्ब में है। अब 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। देखें, एक तो हमारे पास फ़ेल आ गया, दूसरा हमारे पास ये फ़ाइल आ गया, उसके बाद हमारे पास मफ़ऊल बिही आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर क्या बना? जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। अच्छा, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होने के बाद, क्योंकि अभी इबारत मुकम्मल नहीं हुई है, पीछे चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी बाकी हैं, तो ये जो जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर क्या बनेगा? ये एक सवाल है। तो यकीनन ये होकर अपने माक़बल के लिए कुछ बनेगा। तो इसके माक़बल में एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो कि मैंने आपको बताया कि ये एक इस्म मौसूल है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पर ये बताएँगे पहले कि ये एक इस्म मौसूल है।
اتنی بات. اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسم موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے. یہ قاعدہ ہے. اور وہ جملہ اس اسم موصول کے ساتھ مل کر کوئی معنی پیدا کرتا ہے. یا اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ اسم موصول اپنے بعد آنے والے جملے کے ساتھ مل کر کوئی معنی پیدا کرتا ہے. تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی جملہ آتا ہے. اب جملے تو کئی قسم کے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو اس اسم موصول کے بعد جو جملہ آیا ہے وہ یہاں پر جملہ فعلیہ خبریہ بنا ہے. ارسل رسولہ. یہاں تک کا جو ہمارے پاس آیا ہے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ہے. اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں صلہ. تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہو گیا صلہ. اب ہمارے پاس عبارت میں کیا پوزیشن ہے، ترکیب کہاں تک پہنچی ہے ہماری، کہ ہمارے پاس ایک اسم موصول ہے اور ایک ہے صلہ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اسم موصول اور صلہ ان دونوں کو آپس میں ملا کر کچھ بنائیں، ہمیں اپنی اس ہوا ضمیر کو لوٹانا ہے. ارسلہ میں سے جو نکلی ہے اس کے صیغہ واحد مذکر غائب ہونے کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اب یہ جو پوائنٹ ہمارے پاس آیا ہے جو ہم نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس میں موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو ضمیر اس اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے. وہ ضمیر اتفاق سے ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، ارسلہ اس کے اندر فعل آیا ہے، تو ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے. اب یہ جو ہے نا یہ رجوع کر رہی ہے راجع بسوئے اسم موصول. اسم موصول الذی آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات اس سے پہلے ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اسم موصول اور صلہ کو ملانے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ جو ضمیر اس صلہ کے اندر موجود ہے، یعنی ارسلہ رسولہ کے اندر، یعنی جملہ فعلیہ خبریہ کے اندر، یعنی صلہ کے اندر جو ضمیر ہے، ضروری یہ ہے کہ اسم موصول سے وہ مطابقت رکھتی ہو. واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں یہ مطابقت رکھتی ہو. ابھی جب میں آپ کو لسٹ دکھا رہا تھا الذی کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا کہ الذی جو ہے وہ واحد ہے، مذکر ہے نا. تو ہوا کے بارے میں اگر میں پوچھوں، اس ہوا کے بارے میں، تو یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی مذکر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطابقت قائم ہو رہی ہے، لہذا یہ ہوا ضمیر راجع بسوئے الذی اسم موصول کے ہو سکتی ہے. تو وہ ہو گئی ہے. تو فائدہ کیا ہوگا اس کا، یہ جو ہم سارا یہ ہم نے یہ کیا ہے، یہ پیٹرن، یہ جو ہماری ایکسرسائز ہوئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ فائدہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا. دیکھیے، سب سے پہلی بات، اب چلیں یہ والی بات ہو گئی، اب چلیں اس میں موصول اور صلہ کو آپس میں ملاتے ہیں. جب ہم دو چیزوں کو ترکیب میں ملاتے ہیں تو انہوں نے کیا بننا ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان سے پہلے کیا ہے. اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر جو کچھ بنے گا اس سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا مبتدا کے بعد کیا آتا ہے، وہ ہوتی ہے خبر. تو ہم یہاں پہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں موصول اور صلہ مل کر خبر. اب صورتحال کچھ واضح ہوئی ہے کہ کچھ ایک مبتدا آ گیا ہے اور ایک خبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر، میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں جملہ اسمیہ خبریہ. ہو گیا. یہاں تک ایک بات ہو گئی. اچھا، اب کرتے ہیں ترجمہ. دیکھیے، ترجمے کے لیے آج میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیں میں تو سب سے پہلے یوں کرتا عموماً دونوں انداز سے بتاتا ہوں. پہلے پرانا والا انداز جو میرا چلتا آ رہا ہے پہلے وہ دیکھ لیں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں اس طرح سے کہ پہلے مبتدا کا کرتے ہیں، اس کے بعد خبر کا ترجمہ کرتے ہیں. تو بھائی مبتدا تو ہے ہوا کا ترجمہ ہے وہ، تو میں یہاں وہ لکھ دیتا ہوں. یہ میں نے کر دیا مبتدا کا ترجمہ. پھر اب ہمیں کرنا ہے خبر کا ترجمہ.
جب ہم خبر کا ترجمہ کرنے جاتے ہیں تو ہم اس اسٹیپ پہ آتے ہیں. جب ہم اس اسٹیپ پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خبر بنی کس طرح سے ہے. تو خبر بنی ہے موصول اور صلے سے مل کر. اچھا، موصول صلے سے مل کر بنی ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں گے کہ ان کا الگ الگ ترجمہ نکال لیں گے. الگ الگ ترجمہ کس طرح سے نکلے گا؟ اس میں موصول کا الذی کا ترجمہ ہوگا وہ، سمپل وہ. ٹھیک ہے، ہاں. اور پھر یہ جو صلہ ہے، اس صلہ کا اگر میں آپ سے کہوں کہ ترجمہ کریں تو صلہ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ صلہ یہ بنا کس سے ہے. یہ صلہ بنا ہے ایک جملے فعلیہ خبریہ سے. تو پھر جملہ فعلیہ خبریہ کا ترجمہ کرنا پڑے گا. اچھا، جملہ فعلیہ خبریہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے فاعل کا کرتے ہیں، اس کے بعد مفعول بہ کا کرتے ہیں، اس کے بعد آخر میں فعل کا کرتے ہیں. یہ ایک سیکوینس ہوتی ہے. چلیں پہلے فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں. تو فاعل تو یہ رہا ہوا. تو ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ، اچھا وہ یہ یہاں وہ آ گیا. اس کے بعد آئے گا رسولہ، مفعول بہ ہے نا. تو مفعول بہ کا ترجمہ میں کروں گا تو اس کے ساتھ کو لگاؤں گا، یعنی رسولہ، اس کے رسول. اس کے رسول کی بجائے میں کہتا ہوں اپنے رسول، تب بھی یہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہے. اور آخر میں کہتا ہوں کو. تو رسولہ کا ترجمہ میں نے مرکب اضافی کا بنایا ہے مفعول بہ کر کے کہ اپنے رسول کو. ٹھیک ہے. تو اب ہم وہ اپنے رسول کو، یہ ہوا ترجمہ. ارسلہ کا مطلب ہوتا بھیجا. تو جو الفاظ ہمارے پاس آئے کلیکشن، وہ یوں آئے کہ وہ اپنے رسول کو بھیجا. تو ترجمہ تو ہم نے فارمولے کے مطابق بنا لیا، لیکن اردو میں بات سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اردو میں اس طرح سے نہیں کہا جاتا کہ وہ اپنے رسول کو بھیجا. ہم کہیں گے وہ کی جگہ ہم کہیں گے اس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب صلہ کا ترجمہ جو آیا نا، صلہ کا ترجمہ وہ آیا ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو یہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں، یعنی آپ کو میں یہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں. اس میں موصول پہلے میں نے وہاں پر وہ لکھ دیا ہے، اور اس کے بعد یہاں لکھ رہا ہوں صلہ. ٹھیک ہے. اگر میں صلہ کی جگہ پر صلہ کا ترجمہ لکھ دوں تو ترجمہ بنے گا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا. یہاں تک بات ہو گئی. اب کسی کا ترجمہ کرنا باقی رہ گیا ہے، کیونکہ ترجمہ تو ہر چیز کا ہوگا. جو جو چیز آپ نے ڈکلیئر کر دی ہے ترکیب کے اندر بنائی ہے، ترجمہ اس کا ہوگا. تو ترکیب میں رہ گیا اس میں موصول. اس میں موصول کا میں نے آپ کو بتایا اس جگہ پہ اس میں موصول کا ترجمہ چاہیے. وہ ہو جائے گا وہ، جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہ ایک ایسی سچویشن آئی ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ پھر وہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا. یہ آیا ہے ہمارے ترکیب کے مطابق کا ترجمہ. ترکیب کے مطابق کا جب ترجمہ آیا ہے تو اب آئیے بات اردو پہ کہ اس کو اردو میں کس طرح سے کرنا ہے. ہاں، فارمولا ہمارا بالکل ٹھیک ہے، پہلے مبتدا کا اور بعد میں خبر کا ترجمہ کیا ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے. یہ وہ جو ہے، یہ والا وہ، یہ پہلا والا یہ اس ہوا کا ترجمہ ہے. دوسرا والا جو وہ ہے وہ اس الذی کا ترجمہ ہے. یہ جو اس نے لکھا ہوا ہے یہ اس ہوا کا ترجمہ ہے. اور باقی تو آپ کو پتا ہے. اب ہوگا کیا؟ یہ جو 2 مرتبہ وہ آیا ہے یہیں پہ دیکھ لیں، کیونکہ نیچے بھی میرے پاس جگہ نہیں ہے. یا چلیں آپ کو دکھا دیتا ہوں، نیچے نہیں ہے جگہ، ایسے ہی دیکھیں. میں یہیں پہ اس کو چینج کر کے بتاتا ہوں. اب یہ جو 2 مرتبہ وہ آیا نا، تو جب 2 چیزوں کی تکرار ہو جائے تو تاکید پیدا ہوتی ہے. وہ تاکید کیا ہے؟ اس کو پتہ کیا کریں گے؟ اس کو ایسے کریں گے، دیکھ لیں. وہی ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ وہی ہے. اب جو بنا ہمارا جملہ وہ بنا وہی ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا. تو یہ جو اس نے ہے، یہ جو اس ہے، اس کو ہم کر دیں گے جس. ساری باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. اب اس پلس کے سائن کی ضرورت نہیں ہے،
یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ہمارا یہ جو ترجمہ بنا ہے، اس ترجمے میں ہماری ترکیب یعنی الترجمہ تو تحت ترکیبی، ترجمہ جو ہے وہ ترکیب کے مطابق ہونا چاہیے، تو یہ ہمارا ترکیب کے مطابق ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو ہم نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ازیوم کرتے ہوئے کیا ہے کہ یہاں پر راجب اسوئے غائب ہے، اوکے، تو اس لیے ہم نے کہا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اگر تو آپ کو یہ والی ترکیب سمجھ میں آئی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی جو اب آپ نے اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس آیت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ابھی جو ہم نے ترکیب کی ہے نا وہ ہم نے رسولہ تک کی ہے، بالہدا اس میں شامل نہیں تھا۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اتنی ترکیب هو الذی ارسل رسولہ تک کی تو میں نے آپ کو کروا دی ہے، بالہدا بھی آپ اس میں جوڑیں اور پھر ترکیب کریں تو ہمارے پاس یہ آئے گی هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جو اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ ہیڈنگ آپ کے لیے بہت آسان کر دے گی آپ کے معاملے کو، کہ جب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس میں موصول خبر واقع ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس میں موصول کچھ اور بھی واقع ہوتا ہے؟ تو ہاں بھائی، اس میں موصول جو ہے کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، کبھی کسی مضاف کا مضاف الیہ بنتا ہے، کبھی کسی موصوف کی صفت بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں موصول جو ہے وہ، اس کی میں نے کافی ساری قرآن پاک سے اگزامپلس آپ کو دینی ہے جو کہ تیار رکھی ہوئی ہیں، وہ مختلف مقامات پہ، کبھی وہ جار کے بعد آتا ہے تو وہ مجرور بنتا ہے، یہی اس میں موصول، اسی اس میں موصول کی بات کر رہا ہوں۔ اسی اس میں موصول سے مراد صرف الذی نہیں بلکہ الذین، التی، من اور ما، وہ سارے اس میں شامل ہیں، وہ ساری ہیں کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ترکیب کرنی ہے اس کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی تک کی آپ نے کرنی ہے ترکیب۔ جب آپ یہ ترکیب کر لیں گے، یہ ترکیب آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنے، پہلے تو آپ اپنے پیپر پہ اس ترکیب کو ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، ایک بات۔ اس کے بعد آپ نے ترکیب کرنی ہے اس آیت کی، دیکھیے، ہاں میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ہنٹس بھی دے دیتا ہوں، ہے بہت آسان۔ یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس میں موصول خبر واقع ہو، دیکھیں آپ کو آسانی ہو گئی کہ آپ کے پاس اس آیت میں جب جو اس میں موصول آیا ہے اس نے اپنے صلے سے مل کر، یعنی اس میں موصول جو لکھا نا یہاں پر کہ اس میں موصول خبر واقع ہو، تو اس میں موصول اکیلا تو خبر واقع نہیں ہوگا نا، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر وہ خبر واقع ہوگا، تو آپ کو ترکیب آدھی تو یہی پتہ چل چکی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو یہ کرنی ہے، آپ نے ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ واو شروع میں آ رہا ہے، واو کو مستانفہ کہہ کے چھوڑ دیجئے، اس کے بعد ہوا کو بھی ابھی چھوڑ دیجئے، اس کے بعد الذی کو بھی ابھی چھوڑ دیجئے۔ اب بھی ترکیب کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے، دیکھیں فعل دیکھیں کہاں ہے، یہ رہا خلقہ، خلقہ کو فعل بنائے، اور پھر آگے خلقہ کے بعد ڈھونڈیں کہ کیا کوئی ایسا اسم اس کے اندر ایسا آ رہا ہے جو کہ حالت رفع میں ہو۔ اللیلہ منصوب ہے، النہارہ منصوب ہے، الشمسہ یہ منصوب ہے، القمرہ یہ منصوب ہے، مرفوع تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خلقہ میں سے ایک ضمیر نکلے گی، مستتر ہوگی، جو کہ اس کا فاعل بنے گی، تو لہذا فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا۔ اس کے بعد یہاں سے لے کے اللیلہ سے لے کر آخر تک یہ سب کے درمیان واو عاطفہ آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بنے گا معطوف علیہ، باقی سارے بن جائیں گے معطوفات، اول، ثانی، ثالث، رابع، جو بھی آپ کو ملے، اور یہ سارے معطوفات مل کر یہ بن جائیں گے مفعول بھی، کس فعل کے لیے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ فعل اپنے بعد آنے والے، وہ سوری وہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، جب اتنا حصہ، یہ حصہ آپ کا کور ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہاں بھئی اس سے پہلے کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا الذی اس میں موصول ہے، موصول کو ایک صلہ چاہیے ہوتا ہے، صلہ تو پورا ایک جملہ ہوتا ہے، تو جملہ تو آ چکا ہمارے پاس۔ ہاں، اب اس میں سے ایک ضمیر نکلے گی جو کہ الذی کی طرف لوٹے گی، راجب اسوء الذی ہوگی، وہ آپ پچھلی والی ترکیب میں سے دیکھ کے کریں گے، اور پھر الذی اپنے اس والے صلے سے مل کر بن جائے گا کیا؟ خبر۔ تو ہوا کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا۔ یہاں تک کی بات یہ آپ کو سمجھا دی میں نے، ایک ترکیب اور لے لیں کرنے کے لیے بس، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہاں پر جو اس میں موصول آیا اس کو ذرا غور سے دیکھیں، وہ ہے الذین، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی آپ نے ترکیب کرنی ہے
اور اولائکا نے تو مبتدا ہی بننا ہے، باقی باقی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آپ کیا ترکیب اس کی کر کے بھیجتے ہیں۔ تو ہماری کلاس جو ہے وہ جہاں پر اس میں موصول خبر واقع ہو رہا تھا، اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک کلاس ہماری یہاں پہ مکمل ہوئی ہے۔